की कहानी जब कोई भी सुनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल की जीनत दर्द हुसैनी, सर की जीनत पाए हुसैन, आँख की जीनत खालिस आंसू, लब की जीनत हाय हुसैन। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को रेगज़ार करबला पर होने वाले वाक़े को वाक़े करबला के नाम से याद किया जाता है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब और अंसार ने जो बेमिसाल कुर्बानी पेश की, वो रहती दुनिया और कायनात की आखिरी सांसों तक अपनी धड़कनों को महसूस करवाती रही। इतने बड़े वाक़े के तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, बहुत ज़रूरी है इन बातों का जानना, ख़ास तौर पर हमारी नई नस्ल के लिए। हमारा प्रोग्राम है करबला शनास हुसैन और हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा, आज पहली मुहर्रम है और हमारे साथ जो लोग गुफ्तगू करेंगे, हम बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी मुश्किल से हमने बड़े मेहनत से इनका इंतखाब किया है। डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें तारीख़, सीरत, वहदत उम्मत और बहुत से मौज़ूआत पे हैं। दूसरे हमारे अल्लामा सैयद इर्तज़ा अब्बास नक़वी साहब 42 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं और तारीख़ पर और ख़ास तौर पे उर्दू मरसिए पर और वाक़या करबला के हवाले से बहुत गहरी नज़र है। हम आगाज़ करेंगे फरीदी साहब आपसे। पहली बात तो ये बताइएगा कि वाक़या करबला को हम महसूस कैसे करते हैं, उसको किस नुक़्ते नज़र से देखते हैं, अगर हम मुसलमान से हट कर देखना चाहें इंसानियत के हवाले से। दरअसल वाक़या करबला जो है तारीख़ी पस मंज़र के एतबार से एक ऐसी हकीकत है जिसे जाने बगैर इस्लाम इंसान को समझ नहीं आता। दूसरी बात है इंसानियत भी नहीं समझ आती। वाह। तीसरी बात ये है कि नतीजा ख़ेज़ ज़िंदगी भी समझ नहीं आती। जो इसके असल मामलात हैं, मुहर्रिकात हैं, जो आज का हमारा मौजू है, हम अगर पस मंज़र में जाएँ तो ये ख़ानदानी असबियत के अलावा कुछ नहीं है। अब्दुल शम्स से लेकर करबला तक आ जाएँ, ये एक ही तसलसल है। इसमें कोई शक नहीं कि बनी हाशिम रूहानी अज़मतों में एक आला एक असमत माब थे। तो उस हवाले से लोगों का एक ज़हन, एतक़ाद, नज़रिया और एहतराम की अज़मत जो है, तमाम मनासिब जो थे उस वक़्त, वो सिकाया, हिजाबा, रिफ़ादा वग़ैरह, ये इन्हीं के पास थे। और जो तभी इखलाकी रूहानी शर्फ था, फिर साथ साथ सखावत की इंतहा पर थे। अमरुल उला उनका नाम था। हाशिम जो है वो सखावत की बोहतात की वजह से ऐसा उनका नाम आया। तो ये चीज़ें मद्दे मुकाबिल को नापसंद आईं, जो अपनी तशख़्ख़ुस में अपनी उस इनफ़रादी अज़मत हवाले से वो ऐसा था कि इनमें कोई अखलाक़ी रवैया, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जो इधर थी। तो वे क्लैश सी हुई, तो फिर मुनाफरा हुआ। उस मुनाफरे पर जनाब तय पाया गया जो हार जाए वो मक्का छोड़ जाए। ये शाम चले गए अब्दुल शम्स। तो वहाँ जाकर चूँकि यहूद की वो सरज़मीन थी और वो सारा कुछ पढ़ा करते थे, उनकी ये ब्रेन वाशिंग होती रही, तो ये तसलसल जेनेटिक स्टेटस पर आया रहा है। वाह। ठीक है। फिर उसके बाद उसका बेटा हरब आया, तो मद्दे मुकाबिल जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। फिर उसका बेटा सखर बिन हरब आया, जिसको टाइटल में आज अबू सुफियान कहा जाता है। मद्दे मुकाबिल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब लोगों के सामने दोनों तरीक़ों के, दोनों निस्बतों के मिजाज भी सामने थे और रवैये भी सामने थे। कहाँ खुल्क़ अज़ीम का पैकर इस्मत और कहाँ अबू सुफियान की चिड़ उस वक़्त का जो तसलसल था। तो लोग माइल हो गए। अब इसने जो धड़ा बनाया उस हवाले से वो उसी पस मंज़र के एतबार से था, कोई ज़ाती नहीं था। मतलब वो ये कहता था सही कि रिफ़ादा इनके पास, सिकाया इनके पास, हिजाबा इनके पास, मनसब सार इनके पास, रईस मक्का भी यही है, नबूवत रह गई थी, ये भी यही ले गए यार, कोई इंसाफ की बात करे। ये था। दूसरा, उस वक़्त का माहौल जो था ना मक्का का, वो बड़ा आलूदा था गैर अखलाक़ी रवैयों से। अब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने तहारत माब बना दिया। तो उनके जो मफादात जब ज़द में आए लोगों के, तो वो मद्दे मुकाबिल इसकी क़यादत में खड़े हो गए। 22 साल तक ये टकराता रहा, तो ख़त्म हो गया इसका सारा सिलसिला। अल्लाह ताला की तईद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो हिमायत है और उनके तक़द्दुस माब, जो इसार और वफ़ा के रवैये हैं, जिन पर कुरान करीम की तकरीबन 1700 आयात गवाह हैं,
ان رویوں کی حرمت میں. تو اتنی بڑی طاقت کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا تھا. پھر ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد حضور فتح مکہ فرما رہے ہیں اور اس پر اس ٹائٹل پر اس کو کیا نام ہے وجہ کہ مات کھانا پڑی. وہ کرہن اسلام کو کرہن یعنی یہ یوں سمجھیے کہ تلوار کی زرد سے بچنے کے لیے اس وقت یہی بات تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا علیہ السلام نے کہ یا کلمہ ہے یا سر قلم ہے. آپ ڈاکٹر صاحب میں اپنے سننے والوں کو ساتھ ملاؤں گا. آپ یہ سب تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی کتابوں میں موجود چیزیں بیان کر رہے ہیں. بالکل. اس میں کوئی کسی قسم کی اختلافی پہلو نہیں. اچھا ذرا ہم کربلا تک آ جائیں پھر میں آگے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تحقیق کے لوگ ہیں اور تحقیق کا کوئی بھی شخص مذہب سے متاثر نہیں ہوتا. صحیح. وہ دلیل اس کی طاقت ہوتی ہے. صحیح بہت. اب اس حوالے سے جب اسلام آ گیا اور سر قلم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کلمہ پڑھ لیا, پھر حنین کا موقع آ گیا. اب حنین میں بھی ان کی وہ عصبیت جو تھی وہ اس انداز کی تھی کہ سارا لشکر اسلام جو ہے وہ جنگ میں کودا ہوا ہے حوازنیوں کے ساتھ اور ثقیف کے ساتھ, دیگر قبائل کے ساتھ. اس کے بعد وہ غنائم آئے بہت سارے, وہ ایک تفصیل ہے, اس پر نہیں جانا چاہتا کیا ہوا کیسے ہوا. پھر اس کے بعد ہماری جو ہسٹری ہے, تاریخ یا سیرت کی کتابیں ہیں یا جہاں کہیں کوئی یہ چیزیں ملتی ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مال غنائم لیے اور واپس چلے گئے. 300 اونٹ لیے, 120 اوقیہ چاندی لیا, گھر چلے گئے. ان کا گھر چلے جانا ثابت ہے ہمارے ہاں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ان کا مدینہ میں آنا ثابت کہیں نہیں ہے. یہ ایک پوری حیات طیبہ میں بالکل آنتی ریکارڈ بیت کر رہا ہوں. کوئی ایسی روایت نہیں کسی کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے ذخیرہ علم میں جو یہ کہے کہ جناب فلاں اس حوالے سے ہی. تو یہ عصبیت تسلسل یہ جینیٹک سٹیٹس پر آئی رہی. پھر یہ صفین کا معاملہ آ گیا. اس میں بھی ہمارے اہل سنت کے علماء نے کھل کر لکھا ہے کہ قصاص عثمان کا معاملہ غلط ہے. وہ ایک یعنی بلکہ حضرت عثمان غنی کے بیٹوں نے کہا, حضرت عبان بن عثمان نے کہا, حضرت سعید بن عثمان نے کہا کہ ہمارے باپ کے خون, ہمارے باپ کو تو نے سیڑھی بنایا ہے اقتدار تک آنے کے لیے, لہذا یہ قابل قبول نہیں کہ تو اپنے بعد بھی مطلب یزید کو ہی مطلب ایسا کر دے. بڑی تفصیل سے آپ نے ان پہلوؤں کی طرف نشاندہی کر دی جو ہم بڑی مشکل سے شاید یہاں تک پہنچنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب, امید فاضلی کا ایک شعر ہے, ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کس حد تک آپ ان تاریخی حوالوں سے متفق ہیں اور مزید کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بہت عمدہ گفتگو کی ہے فریدی صاحب نے, اور دیکھیں اضافہ اس میں یوں مطلب اس گفتگو کو ایسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ جب اسیران اہل بیت کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور امام حسین علیہ السلام کا جو کٹا ہوا سر تھا جب پیش کیا گیا, تو اس نے جو اشعار پڑھے اور جو جملے کہے وہ اس پورے تاریخی پس منظر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. جب اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی نبوت نہیں آئی اور ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا, تو اس میں جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے جو کہ بالکل واضح ہے تاریخ میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صفائی پیش کی جائے گی یا یزید کو اس میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی, کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا حکومت کے لیے, اور پھر یہ بغض اور اناد جو سینے میں باقی رہا, پھر حضرت حمزہ کی شہادت کا پس منظر. تاریخ کی جو کتابیں مجھے یاد ہیں جو ہر ایک کوئی لیتا ہے, تاریخ طبری, تاریخ خلدون, ابوالفدا, چند نام ہیں. آپ دونوں جو گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کون کون سی مشترکہ اور مستند کتب تواریخ ہیں جن سے استفادہ کر کے لوگ آپ کی باتوں کو تصدیق کر سکیں؟ ارتضیٰ صاحب میں آ جاؤں گا آپ سے, شروع کریں پھر ان تک. دیکھیں تبری جو ہے وہ تو بہرحال اولین تاریخوں میں آتی ہے, اور تبری کے بعد جو مسعودی کی تاریخ ہے اور ابوالفدا کا آپ نے حوالہ دیا, تاریخ اعظم کوفی ہے, یعقوبی ایک پرانا حوالہ ہمارے پاس ہے, اور پھر ابن خلدون, اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں آتی ہیں. تو یہ تو دیکھیں اس کو پھر ابو مخنف کے معاملات ہیں. ابو مخنف پرانا آدمی ہے, ہم مقتل کو چھوڑ دیتے ہیں پھر تاریخی کتابوں کو. ہاں مطلب وہ تبری نے تو ابو مخنف سے ہی لیا ہے نا. اچھا, اور چاہوں گا تھوڑا سا اضافہ ہو جائے ان کتابوں میں جو آپ کی یہ طبقات الکبریٰ, اچھا, البدایہ والنہایہ, ابن اسیر, بہت ساری ہماری تاریخی کتابیں ہیں, مروج الذہب ہے. اور تو آپ کی تقریباً آپ دونوں کی گفتگو انہی کتابوں سے ہے, یعنی اس میں
اصل میں ہوتا یہ ہے، میں معذرت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حوالہ خواہ تاریخی ہو، خواہ حدیثی ہو، خواہ تفسیری ہو، میرے مزاج کے مطابق نہیں، صحیح، وہ خواہ کتنا ہی مستند ہو، میں اسے قبول میں نہیں اسے قبول نہیں صحیح، کرتا۔ انسانی فطرت. ٹھیک ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے، بلکہ ہم یہاں تک آگے چلے گئے کہ ہم قرآن کی نصوص کو بھی لتاڑ جاتے ہیں اور نصوص نبوت کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں۔ انکار ہے نا جی، بس ٹھوس بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کا انکار تمام لوگ کرتے ہیں آپ اپنے مکتبہ فکر کے نقطہ نظر کے اعتبار سے۔ تاہم گزارش یہ ہے کہ تحقیق کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ ایسے جذباتی باتیں نہیں کرتا، نہ سنتا ہے، نہ اعتماد کرتا ہے، وہ چھان بین کرتا ہے۔ یہ تاریخی روایت کس پائے کی ہے، اس کی استنادی حیثیت کیا ہے، اس کا اپنا پس منظر سے کیا تعلق ہے، اور روات کی جو ہے صحت اور عدم صحت میں کیا چیز ہے، اس میں عدالت ہے، ثقافت ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیز دیکھ کر پھر وہ یا زبان ان پر پیمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جس سے تاریخ پرکھی جاتی ہے. پرکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم سورہ نجم کے اندر ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ہم نے ابراہیم کو اپنی وفا میں انتہا برپایا۔ واہ، اب وہ وفا کا ایک تسلسل تھا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یہ بڑا دل دوز سا سلسلہ ہے، اور چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یار یہ خواب کی بات تھی اور آپ خواب میں ہی اتر گئے، آگے چلے گئے، سچ کر کے دکھایا ہے۔ یہ تسلسل جاری رہا، لیکن کئی سو سال، بلکہ 2500 3000 سال کا گیپ آ گیا درمیان میں، عرب میں کوئی نہیں آیا، وحی نہیں آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا ہے، تو یہ قصہ پرینہ کی صورت میں یہ اتر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے اور کیسے اچھا، اس میں ایک اضافہ میں مختصر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، تاریخ تو بعد میں لکھی گئی ہے، لیکن اگر آپ اسلام سے پہلے کی کتابیں دیکھیں تو انجیل میں امام حسین کی شہادت کا تذکرہ، اور یرمیہ کا جو صحیفہ ہے اس میں واضح الفاظ میں یہ بشارت موجود ہے کہ شمالی علاقے میں فرات کے کنارے ایک ذبیحہ مقرر ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ فرات کے کنارے جو ہے وہ امام حسین کے علاوہ ذبح کوئی اور نہیں ہوا۔ تو اور جو عیسائی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور جو علماء ہیں عیسائیوں کے، وہ بھی اس پر زور دیتے ہیں، اور ماہ محرم میں جب ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف موقعوں پر تو وہ حوالہ دیتے ہیں اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہے۔ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو صرف مسلمان مورخین کے قلم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کتب سماوی میں کربلا کا اشارہ ہوتا رہا ہے، اور پیغمبر نے خود اپنے دور میں جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو خاک کربلا دی اور بتایا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لو کہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا، گویا خود رسول تاریخ لکھ رہے ہیں، کربلا کی بیان کر رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، اور خاک کربلا جو ہے ام المومنین سلام اللہ علیہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور پھر جب اس سلسلے کو آگے آپ بڑھائیں تو مختلف موقعوں پہ امام حسین کی شہادت کا ذکر خود حضرت علی بھی، جو کہ تاریخ سے ثابت ہے، اور جنگ صفین پہ جاتے ہوئے جب کربلا سے گزرے تو حضرت علی نے کربلا کا تذکرہ کیا، ان شہادتوں کا بیان کیا جو اہم ترین شہادتیں وہاں کی تھیں، حضرت آدم اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان تمام انبیاء کے حضرت دانیال کا مرثیہ تاریخ میں محفوظ ہے، جس میں آپ نے قاتلان حسین پہ لعنت کی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا اس سرزمین سے گزرنا، اور پھر حضرت علی کا جب جنگ صفین سے واپسی پہ گزر ہوا تو وہاں آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے جھاڑیوں میں دیکھو، تمہیں جو ہے وہ جانوروں کی مینگنیوں کے آثار نظر آئیں گے۔ تو جب لوگ گئے اور وہاں انہوں نے آثار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے جانوروں کے آثار ہیں۔ جب وہ یہاں سے گزرے اور یہاں انہوں نے کربلا کے واقعے کو یاد کیا، اور پھر یہ کہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو نبی اس سرزمین سے گزرا، ظاہر ہے کہ عراق انبیاء کی سرزمین ہے اور بابل اور نینوا کی تہذیب بہت پرانی ہے، تو جتنے انبیاء یہاں سے گزرے وہ فطری طور پر مصیبت میں مبتلا کیے گئے۔ تو یعنی ایک کرب اور ابتلا کی سرزمین جو ابتدا سے رہی، اور اس کے وارث امام حسین بن کر جب آئے، وارث آدم بن کے، وارث نوح بن کے، وارث ابراہیم اور وارث موسیٰ عیسیٰ بن کر،
تو اس کی عملی تفسیر کربلا میں ہمیں نظر آ گئی۔ طے شدہ امر ہے کہ یہ واقعہ کربلا ہوگا، اتنے اصحاب شہید ہوں گے، امام حسین اپنی قربانی پیش کریں گے، تو پھر یہ شور و شین کیسا؟ ہمارے کراچی کے ایک بڑے اچھے شاعر تھے مہچر لکھنوی صاحب، تو ان کا ایک شعر اس طویل گفتگو کو سمیٹ دے گا کہ کچھ دیر فرض کیجیے اہل ادا نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل جی دکھائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی واقعہ کی پیشین گوئی یا خطرات سے آگاہی یہ اس کے جواز کی سند نہیں ہوا کرتی۔ صحیح صحیح۔ اس طرح تو پھر انبیاء علیہ السلام کی ساری پیش گوئیاں جو ہیں وہ ہر اس چیز کے جواز کی سند بن جائیں گی اگر اس کے جواز کی یہ سند بنا لی جائے۔ مثلا قیامت کے قریب میں یہ واقعات ہوں گے، گناہ عام ہوگا، فلاں فلاں فلاں، تو اسی طرح یہ بھی ایک پیش گوئی تھی کہ اس کیوں کی جاتی ہے۔ خدائے ذوالجلال متنبع کیوں فرماتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو تو اپنا دامن بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنا دامن بچاؤ۔ اس کو تحذیر کہتے ہیں ہماری اپنے علمی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ تحذیر فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے اندر شریک نہ ہونا۔ تو اب اگر وہ واقعہ ہو گیا جو ہونا تھا، خدا کی تقدیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو تقدیر کے ہی پلڑے میں ڈال دیا جائے تو پھر جرائم کا سارا تصور ہی ختم ہو جائے گا، حدود الہی کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو میں جائے چاہوں گا۔ گا تھوڑی سی واقع کربلا کے اثرات جو ہماری تاریخ پر یعنی برصغیر کی تہذیب پڑے، تھوڑا سا اس پر روشنی میں یہاں ایک حدیث عرض کرتا ہوں اس سارے واقعے کے منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے۔ تہذیبی رویے جو کچھ بھی ہوں، اصل حقائق حقائق ہوا کرتے ہیں۔ تہذیبی اقدار اگر حقائق سے ٹکرائیں تو پھر وہ تہذیب ہے، حقائق حقائق ہیں۔ اصل میں بات قبلہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ستفترق امتی، میری امت جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ تو روئے حضور، اصحاب رسول علیہ رضوان بھی روئے۔ تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ جناب جہاں پناہ عالم، آپ نے یہ پتھر تراش کر ہیرے بنائے، خوبصورت تسبیح بنائی، یہ ٹوٹ جائے گی پھر کس طرح جڑے گی؟ تو آپ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں اثرات کے تصور کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ آسمان کے ستارے دیکھتے ہو، یہ صرف روشنی کے منابع نہیں بلکہ یہ ایک میکنزم ہے آسمان کی کائنات کا۔ جب تک یہ اپنے مدارز میں رہیں گے اس وقت تک آسمان کی کائنات آباد رہے گی۔ جب یہ ٹوٹ جائیں گے، اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، جب یہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ آسمان کی کائنات برباد ہو جائے گی۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ، اہل بیت جو ہیں جب کہیں بھی کائنات کو وحدت کی نعمت نہ ملے تو اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں، اللہ ان کو وحدت عطا کر دے گا۔ اب جو فلسفہ تھا جی جی یعنی مؤثرات کا، ہم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں، صرف بیان کیا ہے، سمجھا نہیں۔ سمجھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، صداقت علی فریدی صاحب اور ڈاکٹر ارتضیٰ عباس نقوی صاحب۔ ناظرین محترم، میں خود اس تشنگی سے ابھی نکلا نہیں ہوں، ابھی تو گفتگو شروع ہوئی تھی، لیکن انشاءاللہ اللہ ان کو زندگیاں دے، ہم انہیں بار بار اپنے پروگرام میں بلائیں گے۔ بات اتنی سی ہے کہ آج پہلی محرم ہے اور اطراف سے آنے والی آوازوں کو سماعتوں میں جگہ ضرور دیجیے، دل میں اترنے سے پہلے ان لوگوں کی باتیں سن لیں اور ان کی باتوں میں پوشیدہ وہ حکمت اور وہ دانائی، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل